अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 2 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। कि अनकरीब ये लोग कहेंगे कि जिस क़िबला पर ये पहले थे उससे किस चीज़ ने इन्हें मोड़ दिया है। कह दीजिए कि मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की तरफ उसकी रहनुमाई फरमा देता है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज पे होता है, तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़, कि ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम आप पर हक़ के साथ पढ़ते हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और आप रसूलों में से हैं। इस पारे का आगाज़ और इख्तिताम मुझे और आपको ये पैगाम देता है कि तुमने वो काम नहीं करने जो नासमझ लोगों के काम हैं, जो अहमक लोगों के काम हैं, बल्कि तुमने वो काम करने हैं जो समझदार लोगों के काम हैं, जो नबियों की दावत पे मुश्तमिल हैं, जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के रसूलों ने दिया है, पैगंबरों ने दिया है। तुमने वो काम करने हैं और उन कामों से अपने आप को बचाना है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं, जो बेवकूफ़ों वाले काम हैं, जो अहमकों वाले काम हैं, जो सुफ़हा वाले काम हैं। उन कामों से अपने आप को बचाना है। वो कौन से काम हैं जो सुफ़हा वाले हैं, जो बेवकूफ़ों वाले हैं? इस हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पारे में 4 किस्म के ऐसे काम बयान फरमाए हैं जिन कामों का करना नादानी है, नासमझी है। उनमें से पहला काम कि कुफ़ार की हाँ में हाँ मिलाना, ये नासमझी वाला काम है। सूरह बकरा की आयत नंबर 145 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वला इन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म, कि आपके पास इल्म आ जाने के बाद अगर आप इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करें, आप इन काफरों की बात मान लें, आप इनकी हाँ में हाँ मिला लें, इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर उस वक्त आप जालिमों में से हो जाएंगे। कलमा तौहीद को बुलंद करने में अपनी जान, अपने माल, अपनी आबरू की कुर्बानी बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारे रब की ये सुन्नत है कि वो खोटे को खरे से मुमताज़ करने के लिए, अलग करने के लिए जांचता है, उसका इम्तिहान लेता है। तो अगर आपके ऊपर इम्तिहान आए, आपने परेशान नहीं होना, आपने इन बेवकूफ़ और नासमझ लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी, आपने अपने रब के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और दूसरा काम जो नादानी वाला है कि दुख और तकलीफ़ के आने पर बेसब्री का मुजाहरा करना, ये भी बहुत बड़ी नादानी है। अल्लाह ताला आयत नंबर 154 से 157 तक फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाने वालों, कत्ल हो जाने वालों को मुर्दा न समझो, उनको मुर्दा न कहो, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी तो वो पा गए हैं, जन्नत की ज़िंदगी तो वो पा गए हैं। और लोग अन्नासु क़िस्मान मौता फ़ी हयातिहिम, एक किस्म लोगों की वो है जो खाते और पीते हैं, चलते और फिरते हैं, बोलते हैं, अपने काम काज करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी ज़िंदगी में भी मुर्दा हैं। वो अल्लाह के दीन से दूर होने की वजह से, अल्लाह से गाफिल होने की वजह से, अल्लाह के अहकामात से गाफिल होने की वजह से, अल्लाह के घरों से सदाएँ आती हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, लेकिन वो उठ के नमाज के लिए नहीं जाते। अन्नासु क़िस्मान मौता फ़ी हयातिहिम, एक किस्म लोगों की वो है कि खाते पीते तो हैं लेकिन वो मुर्दा हैं,
وآخرون ببطن الارض احیاء، اور دوسری قسم ان خوش نصیب لوگوں کی ہے جو اس دنیا سے تو جا چکے ہیں، جن کے بچے تو یتیم ہو چکے ہیں، جن کی بیوی تو بیوہ ہو چکی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں معزز بن چکے ہیں، وہ اللہ کے ہاں مقام پا چکے ہیں، یہ حقیقی زندگی کو پا چکے ہیں، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو دے کر آخرت کو خرید لیا ہے۔ انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لیکن اس پہ بے صبری کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے اور واہ ویلے کرنے والے یہ اپنے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کسی کے فوت ہونے پر، کسی کے نقصان ہو جانے پر انسان کے رونے کی وجہ سے کوئی زندہ نہیں ہو جاتا، انسان کے چیخ و پکار کرنے کی وجہ سے چوری شدہ چیز واپس نہیں مل جایا کرتی، نقصان کا مداوع نہیں ہو جاتا، لیکن انسان اپنے اجر کو، اپنے ثواب کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے سمجھدار آدمی۔ نادانی والے کاموں میں سے شراب اور جوئے کی لعنت یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے لوگ شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں منافع بھی ہوگا، ظاہری طور پر لوگ کچھ منافع بھی دیکھ لیتے ہیں، مادہ پرست لوگ منافع تلاش کر لیتے ہیں، لیکن اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اور نادانی والے کاموں میں سے چوتھا کام عہدے اور کرسی کے ہوس، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ مال کے لیے قومیت کی بنیاد پر عہدے لینا، عہدے دینا، یہ بہت بڑی نادانی ہے، بلکہ عہدہ اس کو دیا جانا چاہیے جو عہدے کا حقدار ہو، جو مستحق ہو، جو وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو اہل ہو اس کے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، جب بنی اسرائیل کے نبی نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بادشاہی کو قبول کرنے سے انکار کر کے نادانی کا اظہار کر دیا، اور اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ بادشاہ کا انکار کرنے لگے، اور خود عہدے اور منصب کی تلاش میں لگ گئے کہ یہ عہدہ ہمیں ملنا چاہیے، بادشاہ بننے کے قابل تو ہم ہیں، حاکم تو ہم ہونے چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے جس کو مقرر کیا تھا اس کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو یہ کچھ نادانی والے کام جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اب آئیے کچھ سمجھداری والے کام دیکھ لیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان کیا ہے، جو عقل مندی والے کام ہیں وہ کون سے ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا کام، اصل دانائی تو یہ ہے کہ اپنی چاہت، اپنی فکر اور اپنی خواہشات کے قبلے کو درست کر لیا جائے۔ قبلہ ہو اللہ کی رضا، قبلہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں اور خیرات کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح دوسرا سمجھداری والا کام یہ ہے کہ اپنی سوچ اور فکر کو درست کر لیا جائے، اور اس کی درستگی کی علامت یہ ہے کہ زبان پر اللہ کے ذکر کے ترانے جاری ہو جائیں، اللہ کے ذکر۔ اور یہ وہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ تو سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ رب اس کے تذکرے کرتے ہیں۔ آج کوئی بڑا آدمی میرا اور آپ کا نام لے لے کسی بڑے سٹیج پر، ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے، ہم تو کیا سے کیا نہیں کر لیتے، اور ساری زندگی اس کے ہو جاتے ہیں، اور خالق کائنات یہ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ اس انسان کے تذکرے کرتے ہیں،
اور اللہ نے تذکرے کیے ہیں پھر ایسے لوگوں کے جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں۔ اور سمجھداری والے کاموں میں سے تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں۔ دکھ چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ زبان سے نکلیں اور بس انسان صبر کر جائے۔ اور صبر کیا ہے؟ ہم صبر کا بھی عجیب معنی لیتے ہیں کہ جب روتے ہیں، دھوتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہیں ہو پاتا تو پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے جی بس میرا صبر ہی ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جاتا ہے، جو تکلیف کے آغاز میں، ابتدا میں آپ نے تکلیف کی خبر سنی اور اس پر آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ اولاد چلی گئی ہے اللہ کے حکم سے چلی گئی، مال چلا گیا ہے اللہ کے حکم سے چلا گیا، والدین چلے گئے ہیں اللہ کا حکم یہی تھا، رشتہ دار چلے گئے ہیں، بہن بھائی چلے گئے ہیں، کوئی کسی قسم کا نقصان ہو گیا ہے، بس اللہ کا حکم یہی تھا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اور پھر مدد مانگتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے ایسے سمجھدار لوگوں کو۔ اور سمجھداری کے کاموں میں سے چوتھا کام کہ نیکی کے معاملے میں رب کی عطاؤں پر اچھی امید رکھنا، نا امید نہ ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین کے عطا پہ راضی ہو جانا اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ جو اپنی خوشی سے نیکی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرنے والے۔ تو سمجھداری کے کاموں میں سے پانچواں کام یہ ہے کہ مال کی تلاش میں جب نکلیں تو حلال و حرام کی تمیز نہ بھولیں، جائز اور ناجائز کی تمیز نہ بھولیں، ظلم اور انصاف کے تقاضوں کو پامال نہ کریں، بلکہ حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لقمہ جو میرے اور آپ کے پیٹ میں جائے وہ حلال ہونا چاہیے، وہ جائز ہونا چاہیے اور وہ طیب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 172 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو حلال کا اہتمام یہ سمجھدار آدمی کا کام ہوتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اصول دے دیا آیت نمبر 188 میں کہ تم ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ رشوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھوکہ دہی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت اور کسی بھی شکل میں آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقوں سے تم ایک دوسرے کا مال نہ کھانا۔ اسی طرح سمجھداری کے کاموں میں سے چھٹا کام یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرے۔ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا یہ بھی بڑی سمجھداری کے کاموں میں سے۔ آیت نمبر 197 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ سے دور رہے، گناہ اور لڑائی اور جھگڑے کے کاموں سے بچتا رہے، نیکی کرتا رہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور فرمایا تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ تیار کر لو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور فرمایا کہ اے عقل والو، اے سمجھدارو، تم میرا تقوی اختیار کرو۔
اور سمجھداری کے کاموں میں سے 7واں کام یہ ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کو رب کی پسند اور ناپسند کے تابع کر لیں۔ جو رب کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہو جائے، جو رب کو ناپسند ہے وہ مجھے ناپسند ہو جائے، چاہے بہت اچھے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 216 میں، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس لیے اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے تابع کر لینا۔ اور 8واں سمجھداری کا کام یہ ہے کہ اپنے ماتحت کسی کو تکلیف نہ دی جائے، چاہے وہ گھر کی خواتین ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے آپ کے ماتحت کام کرنے والے ملازمین ہوں، آپ کے ماتحت کام کرنے والا کوئی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کرنے والے ہوں۔ حتیٰ کہ طلاق کے معاملے تک بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، 2 مرتبہ ہیں۔ اس کے بعد یا تو اسے اچھائی کے ساتھ اچھے طریقے سے روک لیں یا عمدگی کے ساتھ اسے رخصت کر دیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے خیرکم لأہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے اپنے بارے میں فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو سمجھدار آدمی اپنے ماتحت کا خیال رکھنے والا ہوتا، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ طلاق کے مسائل بیان کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، تم ان سے آگے نہ بڑھنا، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے وہ ظالموں میں سے۔ پھر اپنے ماتحت سے غلطی ہو جائے اسے برداشت کر لینا، عفو درگزر سے کام لے لینا۔ اسی سیاق میں آگے چل کے 231 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ تم عورتوں کو طلاق دو، وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں، تو اب انہیں اچھی طرح سے یا تو بسا لو یا بھلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے انہیں رخصت کر لو۔ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے؟ طلاق دیتے، ایک تو طلاق کی کوئی لمٹ نہیں، کتنی طلاقیں، بے شمار طلاقیں وہ دے سکتے تھے۔ اسلام نے محدود کر کے عورت کو اس کا حق دیا۔ اب وہ طلاق دیتے، جب عدت پوری ہونے کو آتی رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق دیتے، پھر عدت شروع ہو جاتی، پھر جب عدت ختم ہونے کو آتی پھر طلاق دے کے رجوع کر کے پھر دوبارہ طلاق دے دیتے۔ اور پھر عورتوں کے حقوق مقرر کیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو حماقت، ناسمجھی، کم عقلی، نادانی پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔